नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रह आयत नंबर 123। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला नहीं, तजज़ी काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शयन कुछ भी, व और ला नहीं, युकबलु कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई बदला, वला और ना, तनफ़उहा नफ़ा देगी उसको, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, व और ला नहीं, हम वो युनसरून मदद किए जाएंगे। रूट वर्ड वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, किस दिन से? क़यामत के दिन से। ला ना, तजज़ी काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, यानी किसी नफ्स की तरफ से, शयन कुछ भी, वला और नहीं, युकबलु कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, उस नफ्स की तरफ से, अदलुन कोई फिदिया कोई बदला, वला और ना, तनफ़उहा नफ़ा देगी उसको, यानी उस नफ्स को, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, हम वो युनसरून मदद किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। वत्तकू और डरो बच्चों, यौमन उस दिन से, क़यामत के दिन से डरो। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई शख्स किसी के काम नहीं आएगा, कोई वालिद अपनी औलाद को नहीं बचा सकेगा। जैसा कि सूरत लुक़मान आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमल ला यजज़ी वालिदुन अम वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अम वलदिही शैया। उस दिन से डरो जिस दिन बाप बच्चे के और बच्चा बाप के काम ना आएगा। और यहाँ कहा गया कि कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। क्या पड़ी होगी? नफ्सी नफ्सी, अपनी पड़ी होगी। हर किसी को अपनी फ़िक्र लगी होगी, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं होगी। माँ यहाँ तक के अपने दूध पीते बच्चे को अल्लाह की तरफ फेंक देगी और कहेगी कि मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए। हर एक को अपनी ही फ़िक्र होगी। अब यहाँ बनी इसराइल को क्यों कहा जा रहा है कि कोई किसी के काम नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या कहते थे? नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम बड़ों की औलाद है और हमारे बाउजदाद अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, चहेते हैं, और हम खुद भी बड़े चहेते हैं। अहिब्बाउ, अहिब्बाउ का क्या मतलब होता है? हम उसके बड़े महबूब हैं। लिहाजा हमें तो लन तमस्सनन नारु अय्यामम मादूदात, कि हमें तो आग छुएगी नहीं बल्कि चंद दिन गिनती के। उनकी गलत फहमियाँ दूर की गई कि देखो कोई किसी के काम नहीं आएगा। जो तुम्हारे अम्बिया हैं, अगर वो बाप हैं, तुम अम्बिया की औलाद हो, बड़े नेक लोगों की औलाद हो, मत सोचो कि नेक लोग तुम्हें छुड़ा लेंगे। आम तौर पे हमारे माशरे में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि हम सैयद की औलाद हैं, हमारे बाउजदाद बुज़ुर्ग थे, हम बुज़ुर्गों की औलाद हैं। क्या होगा कि वो बुज़ुर्ग हमें भी छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे। कहा कि नहीं, कोई नहीं किसी को छुड़ाएगा। वत्तकू, उस दिन से डरो, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयम वला युकबलु मिनहा, जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ काम नहीं आएगा, ना कबूल किया जाएगा उससे, अदलुन कोई मुआवजा, कोई बदला, कोई पैसा, कोई सोना। अगर ज़मीन पर सोना भी देना चाहे तो भी नहीं लिया जाएगा। वला तनफ़उहा शफ़ाअत, और ना उस जान की कोई सिफारिश की जाएगी जो अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया से जाएगा। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह की बात ना मानी, तो ना कोई इंसान काम आएगा, ना किसी की सिफारिश, ना वसीला,
بعض کہتے ہیں کہ شفاعت اس وسیلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا نقصان سے بچا جائے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارے بزرگ بہت نیک ہیں، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کی بات کو رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ کہا کہ بزرگ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، نمبر ایک ہے خاص شفاعت، نمبر دو ایک ہے عام شفاعت۔ خاص شفاعت جو ہے شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، اور عام شفاعت جو ہے ایک عام شفاعت ہے جسے صغریٰ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اللہ سے قیامت کے دن، جب قیامت قائم کر دی جائے گی، یعنی حساب و کتاب شروع پھر کیا جائے گا، اس کے بارے میں بہت طویل احادیث آتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل کے اندر الہام کریں گے جو میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس سے پہلے نہ میں نے وہ حمد و ثنا بیان کی ہے، نہ ہی اللہ نے میرے دل میں الہام کی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ الہام کریں گے تو پھر میں وہ حمد و ثنا بیان کروں گا۔ تو جب قیامت کے دن لوگ حشر کے دن، یعنی وہ دن اتنا طویل ہونے کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے۔ کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور زمین اس قدر تپ رہی ہوگی جیسے تانبا ہے، اور ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کا پاؤں سے، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، اور کسی کا پنڈلی، اور یہاں تک کہ کسی کا کمر تک، کسی کا چہرے تک، یہاں تک کہ کوئی اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، بھیگا ہوا ہوگا۔ تو وہ دن اتنا سخت ہوگا، نہ جسم پہ کوئی کپڑے ہوں گے، نہ سر پہ کوئی دوپٹہ ہوگا، نہ ہی کوئی سایہ ہوگا۔ عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر شخص ننگا ہوگا، تو مرد بھی اندر ہوں گی اور عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اس دن ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، کسی کو اتنا ہوگی نہیں کہ وہ کسی کی طرف دیکھ سکے، ہر ایک کی آنکھیں اوپر کو لگی ہوں گی، کیونکہ ہر شخص تنہا ہوگا اور وہ اس کا عمل ہوگا، اور کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی ربی نفسی کرے گا، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا۔ اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا جیسے 50,000 سال کے برابر کہتے ہیں وہ دن ہوگا۔ اور پھر لوگ آپس کے اندر کانوں میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ اس دن سے ہم تنگ آ گئے ہیں، اتنی سخت گرمی ہے، کاش کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے، چاہے تو اللہ میں جہنم میں بھیج دے۔ اب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ آپ کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، تو آپ ہماری سفارش کر دیں اللہ کے سامنے جا کے کہ وہ حساب و کتاب قائم کرے۔ وہ کہیں گے میرا منصب نہیں، میں جا کے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا منصب نہیں ہے، وہ بھی جواب دے دیں گے، وہ ابراہیم کی طرف بھیج دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو لوگ آ کے کہیں کہ آپ تو اللہ کے خلیل اللہ تھے، اب اللہ کے دوست تھے، ہماری سفارش کریں، ہم آج بہت پریشان ہیں۔ تو وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ کہیں گے آپ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ تھے، تو آپ اللہ کے پاس جا کے ہماری سفارش کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، وہ کہیں گے میرا منصب نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ تو اب جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہماری سفارش کیجئے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے، تم جاؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔
تو یہ بڑی لمبی تفصیلات ہے، آپ خود پڑھ لیجئے روز قیامت کیا ہوگا، اس میں کافی ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے۔ شفاعت کا بیان اقبال گیلانی کی بک بھی ہے، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ مجھے ہی شفاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو مانگیں گے وہ عطا کروں گا، جو سفارش کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ رب العزت لوگوں کو معاف کر دیں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حساب و کتاب شروع ہوگا، لوگوں کا جو مانگیں گے یعنی کہ وہ آپ کو ملے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کریں گے۔ اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، اور جس کی وجہ سے بعض کبائر کے مرتکب لوگ تھے آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عام یہ ہے کہ ملائکہ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا وہ شفاعت کریں گے، لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت اللہ کے اجازت سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی، اور جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش کر سکے گا، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا، عمل بھی کر لو، کچھ کام کر لو، ورنہ شفاعت نہیں ملے گی۔ شفاعت کے بھروسے پہ یہ جیتے رہو تو شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، اور جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد عمل نہیں کیا، کوشش نہیں کی، ان کو شفاعت کام نہیں دے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اپنی پھپھو جان سے کہا ایم علی ایم علی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھپھو جان، آپ عمل کر لیں، یہ نہ کہیں کہ آپ کا بھتیجا اور فاطمہ آپ کا باپ آپ کو کل قیامت والے دن چھڑا لے گا۔ جو عمل کرو گے نیک تو پھر اگر آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ وہ مدد دیے جائیں گے اور نہ وہ اللہ کے عذاب سے بچائے جائیں گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے جب ہم ڈریں گے تو آخرت کی فکر کریں۔ انسان کو خود کام کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اور دوسرے انسانوں کے بھروسے پر اور کسی معاوضے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے، اور بعض اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہے، اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اشارے کو سمجھے، نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہے اور وہ خود اس سے عبرت پکڑے۔ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو نصیحت پکڑے اس وقت جب کسی اور کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس کو بھی نصیحت کی جائے۔ کسی اور کو مصیبت آئی تو اس سے عبرت پکڑو، اس سے بچنے کی فکر کریں، یہ نہیں کہ مصیبت جب آپ پکڑ لے تو پھر سوچے کہ اب میں کیا کروں۔ اس لیے وقت سے پہلے ہی اگر کہیں کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔